हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रजा कादरी बदायूं शरीफ से। आज मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन कुरान की आयत के तर्जुमे और तफसीर के साथ, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है नमाज और सब्र से मदद मांगने के लिए। उससे कबल में मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि भाई मेरी वीडियो को देखें भी और लोगों तक शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जल्द से जल्द जो मैं चाह रहा हूँ वहाँ तक बात पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ जाएं और लोगों तक दीन की बातें जाती रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। मैं ये बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज लोगों के दिलों में इस तरह की बातें डाल दी गई हैं कि भाई रसूलुल्लाह से मदद ना मांगो। बड़ी वीडियो चलती हैं इस तरह की, औलिया से मदद ना मांगो, अंबिया से मदद ना मांगो। यहाँ तक के अक्सर वीडियो में मैं सुनता हूँ कि भाई कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि एक शैतान का नाम मुझे पता है, मैं तो खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, तारिक मसूद जैसे शैतान लोग कहते हैं कि भाई या रसूल अल्लाह कहना मना है, ठीक नहीं है, वो या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते आप। और ये अब से नहीं, बहुत वक्त से ये चला आ रहा है। और मुझ जैसा हकीर फकीर गुनाहगार बदकार सियाकार इंसान इस पर क्या ही गुफ्तगू करे। बड़े बड़े अल्लामाओं ने, मेरे पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद और उनके पीरो मुर्शिद हुजूर इमाम अहमद रजा खान ने इस चीज का बहुत पहले रद्द फरमा चुके हैं। लेकिन मसला क्या है, आप लोग तकरीर उलमाओं की सुनना नहीं चाहते हैं। छोटी छोटी क्लिपें देखेंगे, बस बात खत्म। इसीलिए मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आज हम लोग जो कर रहे हैं ना कि या रसूलुल्लाह कह के मदद नहीं मांगनी चाहिए, तो उसका नतीजा यह मिला कि हमने रसूलुल्लाह से मदद नहीं मांगी तो लोगों ने हमारी जिल्लत और रुस्वाइयां शुरू कर दी। जबकि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे शख्स हैं, कई जंगों में, मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहा कितनी जंग, लेकिन काफी जंगों में आपने फतह हासिल की। और एक जंग का मौका ऐसा था, आपके सर का जो अमामा था वो जमीन पर गिर गया और मुशरिक आपके सामने, आप उसे छोड़ करके पहले अपना अमामा उठाने लगते हैं और अमामा उठा करके उसको कत्ल कर दिया। जब पूरी जंग फाइनल हो गई, फतह हो गई, उसके बाद में आपके एक साथी ने पूछा आपसे कि हजरत ये मसला क्या था, वहां सामने काफिर था और यहाँ आपके हाथ में तलवार, आप अमामा उठाने के लिए नीचे उतरे, इस बीच में वो आपका कत्ल कर देता, फिर आपने इरशाद फरमाया वो मेरा कत्ल कर देता वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बगैर अमामे की लड़ता तो भी मेरा कत्ल होना था। उसने पूछा क्यों? आपने फरमाया कि अभी तक जो खालिद ने जंगे फतह की हैं, ये खालिद की ताकत का कमाल नहीं बल्कि मुए मुस्तफ़ा का कमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ का बाल मेरे अमामे में लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं जंगे फतह करता हूँ। और जिस अमामे में नबी की दाढ़ी शरीफ का बाल लगा हुआ हो, वो अमामे वाला सर कभी कट के गिर ही नहीं सकता। बहरहाल मैं अपने मकसद की तरफ आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो सब्र है क्या? सब्र हमारा खुद का एक्शन है।
اگر میں معذرت کے ساتھ، ویسے تو صبر بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں دنیاوی بات میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صبر جو ہے ہمارا ایکشن ہے. کسی نے ہمارے تھپڑ مارا، ہم نے اگر بدلے کا مار دیا تو یہ بے صبری ہو گئی، بھائی بدلہ لے لیا اپنا، کوئی دقت نہیں. اور اس پر ہم نے صبر کر لیا اور کہا کہ بھائی اس تیرے تھپڑ کا حساب میں نہیں لوں گا، اللہ لے گا، تو یہ ہو گیا صبر. صبر کا ایک نام اللہ پر یقین بھی ہے. تو صبر ہمارا ایکشن بھی ہے اور اللہ پر یقین بھی ہے. ہم کریں گے جب صبر آئے گا، نہ کریں گے تو نہیں آئے گا. جو صبر ہم کریں گے تب آئے گا. اس صبر سے مدد مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسری جگہ والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو. نماز کیا ہے؟ بظاہر، ظاہری طور پر نماز وہ ہے کہ ہم پڑھیں گے تبھی تو ادا ہوگی، ہم نہیں پڑھیں گے تو نہ ہوگی ادا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں اور کہہ دوں کہ ظہر کی نماز میری یہ مدد کر دے، میرا یہ کام بن جائے. نہیں، ایسے نہیں. بلکہ مجھے نمازیں ادا کرنی ہوں گی، کبھی میری زبان میں سیرت پیدا ہوگی اور طاقت پیدا ہوگی، اثر ہوگا میری زبان میں. تو نماز بھی ایسی چیز ہے ہم پڑھیں گے تو ادا ہوگی، اور صبر بھی ایسی چیز ہے ہم کریں گے تو ادا ہوگا. جب یہ دونوں بے جان چیزیں، ان سے مدد مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام ان سے ہم مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ بالکل مانگ سکتے ہیں. یہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں بھئی مسلمانوں کے حق میں دعا فرمائیں. اور میں بھی دعا کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا کریم تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما. اور تمام مسلمانوں کے بیچ جو اختلافات ہیں، جو لوگ کمی پر ہیں یہ سب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ انشاءاللہ جان جائیں گے. جو لوگ کمی پر ہیں مولا انہیں ہدایت عطا فرما، اور مولا کریم سب کو عزت و عافیت سے نواز دے، اور سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. میں جو دعا کیا ہے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کمنٹس میں آمین لکھ کر کے، اور آگے لوگوں تک شیئر کریں، وہ بھی آمین لکھیں اور زبان سے بھی ادا کریں. شاید اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی دعا قبول فرما لے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دعا پر 40 لوگ آمین کہتے ہیں، یا جس دعا میں 40 لوگ شامل ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے، ان میں سے ایک شخص ضرور جنتی ہوتا ہے. اور کہیں اس جنتی نے آمین کہہ دیا تو شاید ہم لوگوں کی یہ پریشانی ختم ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز نہ ادا کریں یا صبر نہ کریں. بالکل نماز بھی ادا کریں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ غالباً میرے خیال سے 700 جگہ یا اس سے کچھ کم زیادہ لگ بھگ نماز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے. اور صبر کے بارے میں بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے. تو نماز بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں صبر کریں، اور صبر کے ساتھ اتحاد بنائیں، اور اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. کوئی بھی حرکت، کوئی بھی بھائی ایسی نہ کرے جس سے دوسرے لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں اور ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے رسول کے بارے میں، ہمارے رب کے بارے میں کچھ اناب شناب بکیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا ہے وہ تلوار کی زور پر نہیں پھیلایا ہے. میں آج پھر کہہ رہا ہوں، کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں اس چیز کو کہہ چکا ہوں. میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا ہے وہ تلوار کی زور پر نہیں، بلکہ اپنے اچھے کردار، اچھے اخلاق کی زور پر دین پھیلایا ہے. اور جو پہلے شخص ایمان لانے والے تھے، معذرت کرتا ہوں، وہ بھی آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کو امین و صادق جان کر کے آپ پر ایمان لائے تھے، نہ کہ کسی تلوار کے ڈر سے لائے تھے، نہ کسی اور چیز کے ڈر سے لائے تھے. تو میں آپ تمامی حضرات سے یہی کہوں گا کہ اپنے اخلاق ایسے کریں جس سے دوسرے لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمان جب ایسا ہے
تو اس کے نبی کیسے ہوں گے اور اس کا دین کیسا ہوگا جب یہ اتنے اچھے اخلاق دکھا رہا ہے ہمیں؟ لاؤ ہم اس کے دین کو ذرا صحیح سے پڑھ کر تو دیکھیں اس کے دین میں ہے کیا۔ جب انسان پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے متاثر ہوگا دین سے۔ اور جو لوگ غلط سلط الزامات لگاتے رہتے ہیں جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے، میرے ذہن میں نہیں شاعر کا نام، ورنہ میں انشاءاللہ ضرور بتاتا کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کوڑ کو کیا نظر آئے جلوہ تیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ مجھ سے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف عطا فرما، اور ان چیزوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے تمام بھائیوں بہنوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سب سے کہوں گا نماز بھی پڑھیں، صبر بھی کریں، اور اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے اور اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی ظاہر کریں، کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اپنے ذہن میں یہ بات بالکل فٹ کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن آپ جس کے بندے ہو وہ مالک ہر وقت آپ کو دے رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے معذرت کے ساتھ، واللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے جس کے آپ اور ہم سب بندے ہیں۔ تو اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح اپنے مالک کے سامنے آپ جا کر کے، آج کوئی بڑا آدمی آپ کے سامنے آ جائے تو اپنے اندر ایک الگ ہی اخلاق، بڑی تمیز کے ساتھ پیش آتے ہیں، بالکل اسی طرح ہی ہر وقت ہم لوگوں کو رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان مالکوں سے جنت نہیں ملنے والی، ان مالکوں سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ جو اصل فائدہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ہوگا، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس پر کسی کو معلومات کچھ اور مزید کرنی ہو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔